बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन है, 6 सितंबर है, और आज के दिन यौम दिफा पर दिफा किया गया है। अदालतों से ऐसे फैसले हमारे सामने आए हैं कि जिनमें दिफा किया गया है ताकतवरों का, उन ताकतवरों का जिन्होंने पाकिस्तान में मसल के रख दिया कानून को, जिन्होंने पाकिस्तान में मसल के रख दिया रियासत के तसव्वुर को, जिन्होंने पाकिस्तान में मसल के रख दिया कमज़ोर को, और ये बताया कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी जो कानून नाम का जाला है इसको फाड़ के निकल जाएंगे दरिंदे की तरह, और अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर आप इस जाले में फंसेंगे। ये एक बार फिर हमारे यहाँ अदालतों से साबित हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो नैब तरामीम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया है। इस फैसले के हवाले से ये साबित क्या हुआ है, यानी इसमें आपको तकनीकी चीज़ें पता चल रही हैं कि ये वाली तरमीम बहाल इस वक्त इस तरह से कानून की इस शिक के तहत मुशर्रफ के दिनों का बनाया गया कानून वगैरह, इतनी टेक्निकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, पाकिस्तान में एहतिसाब का इदारा मुशर्रफ के दिनों में बना था। मुशर्रफ गलत था, डिक्टेटर था, लेकिन ये कानून बना था जो स्पेशली पॉलिटिशियन क्राइम करते हैं, वाइट कॉलर क्राइम होता है, उसको पकड़ने के लिए। फिर मुशर्रफ ने जिन लोगों को जेलों में डाला था उन्हीं में से अक्सर से डील कर ली थी, और नैब का इस्तेमाल हमने होते हुए देखा कि सियासतदानों को पकड़ो, जेल में डालो, अपने साथ मिलाओ, और मुशर्रफ ने एक हुकूमत कायम कर ली थी। डिक्टेटर मुशर्रफ बैठ गया था। उसके बाद नैब का कानून सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। गैर सियासी ताकतों ने सियासी ताकतों से ज़्यादा इस्तेमाल किया नैब के कानून को, हमेशा हमने देखा। और जो नैब का चेयरमैन होता है वो कासालेस बनता है गैर सियासी ताकतों का, उनके हाथ की छड़ी उनकी जेब की घड़ी बनता है। जो गैर सियासी ताकतें पाकिस्तान में फैसला करने की ताकत रखती हैं। हुआ क्या था, अभी ये जो नैब तरामीम है, इन नैब तरामीम में ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाने के बजाय जरदारी के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इनके दीगर साथियों के बड़े बड़े नैब मुकदमात थे अरबों रुपए की करप्शन के। जिनके मुकदमात थे, उन्होंने इमरान खान को हुकूमत से निकालने के बाद इमरान खान की जमात के कुछ लोग जो चुप करके बैठ गए थे, असल में तो मुनहरिफ हुए थे गैर सियासी ताकतों के इशारे पर, बाजवाई क़ुव्वतों के इशारे पर, उन लोगों को साथ मिलाया और साथ मिलाकर फिर नामुकम्मल पार्लियामान के सामने नैब तरामीम कर दी, और इमरान खान साहब जो हैं वो इसको चैलेंज करने पहुंच गए। बंदयाल की अदालत से ये उड़ा दी गई, और ये कहा गया कि जिनके मुकदमात हैं वो कैसे ये तरामीम कर सकते हैं, इन्हीं को तो फ़ायदा होगा, तो ये उड़ा दी गई। आज फैसला आ गया यौम दिफा पर कि आपका दिफा किया जाता है, आपकी ये नैब तरामीम ठीक। और फिर साथ में ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं हो सकते। इसका आप आगे जाकर इम्पैक्ट देखेंगे। अब आज जो फैसला आया है, उस फैसले में एक हल्का सा इख्तिलाफी नोट है अतहर बिन अल्लाह साहब का, एक हल्का सा इख्तिलाफी नोट है रिजवी साहब का, लेकिन ये फैसला उन ताकतवरों को जिन्होंने खुद ये माल लूटा मुबैना तौर पर, उनको ये इख्तियार देकर बैठ गया कि आप कर लेंगे, और उन्होंने कर लिया है। तो अब इन सबको फ़ायदा हो गया। इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, बताया गया कि काजी फायज ईसा साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब इनको गैर आईनी साबित नहीं कर सके, और साथ में जो इमरान खान साहब के वकील थे वो नाकाम रहे। बहुत सी नैब तरामीम के मैमार खुद इमरान खान नियाजी थे, और ये भी अदालत ने लिखा कि ये जो अवाम का पैसा खाया गया है अरबों रुपया, ये बुनियादी हुकूक मुतासिर होना साबित नहीं करता। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। यानी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है कि ये इतने बड़े बड़े मुकदमात, इनमें नैब तरामीम का करना अवाम का बुनियादी हक मुतासिर होना साबित नहीं कर सकता। नेशनल एक्सचेकर में पैसा खाया जाता है, ये पैसा अवाम का होता है, पाकिस्तान का होता है, और ये पैसा खा लिया जाए और इस सिलसिले में नैब तरामीम कर ली जाए तो अवाम का बुनियादी हक मुतासिर नहीं होता। ये इसका आसान सा खुलासा है। इमरान खान साहब ने इस पर और मौजूदा हालात पर जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू मैं आपके सामने पहले रख दूं। इमरान खान साहब कहते हैं जो लोग बातें कर रहे हैं वो पीटीआई के टिकट पर जीते हैं, कोई भी पैसा लगाकर नहीं जीता। जो साजिश कर रहे हैं उनको फिर कहता हूं, फिर ना कहना कि टिकट नहीं दिया। तो इमरान खान जमात के अंदर साजिशों को देख रहे हैं।
پھر وہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور پر پارٹی رہنما تنقید کر رہے ہیں، اس کو وزیر اعلیٰ میں نے منتخب کیا، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، علی امین گنڈاپور کو کمزور نہ کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک اس وقت ان حالات میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو چیزیں کی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں سیاست نہیں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں، ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جو اوپر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں، سب کی پراپرٹیاں باہر ہیں، مرنا جینا ہم جیسے لوگوں نے ہے یہاں، جن کا سب کچھ اس ملک میں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر تمام لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انتہائی پسماندہ طبقے سے لے کر پریولیجڈ کلاس تک سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل فیض جنرل باجوہ کا ماتحت تھا، باجوہ کو اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے کہ اس نے رجیم چینج کیا، جنرل باجوہ کو ٹرائل میں لائے تو وہ سارے بھید کھول دے گا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جنرل فیض سے ڈرا رہے ہیں۔ جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے ملنے آتا تھا اور جنرل باجوہ کو رپورٹ کرتا تھا۔ جنرل باجوہ کے بغیر فیض کا ٹرائل بدنیتی ہے۔ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیے، آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور میری بیوی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے نواز شریف کے ساتھ تحریری لندن ایگریمنٹ کیا۔ آرمی چیف بننے سے قبل عارف الوی اور علی زیدی کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ مجھے لندن ایگریمنٹ کا پتہ ہے۔ میں نے کچھ متعلقہ لوگوں سے، جہاں یہاں نام آ رہے ہیں 2 عدد، اس سے پہلے بھی میں نے کچھ متعلقہ لوگوں سے بات کی تھی، تو کس سے بات کی ابھی اس کو جانے دیجئے، کیونکہ جب کوئی آپ کو کہتا ہے آف دا ریکارڈ تو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی بات ہے، یہ بات درست ہے، اس میں آگے جا کر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں ISPR کا بیان آیا کہ وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہیں۔ اگر یہ اب سے غیر سیاسی ہو چکے ہیں تو یہ ملک کے لیے اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے غیر سیاسی ہیں تو اس سے بڑی غلط بیانی نہیں ہوگی۔ میں نے کل ٹویٹر پہ لکھا تھا، جب یہ بتایا گیا DJ ISPR صاحب کی جانب سے انتہائی احترام کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم نہ کسی جماعت کے حامی ہیں نہ کسی سیاسی جماعت کے مخالف، تو میں نے لکھا میرا وزن 72 کلو گرام ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں نذیر بٹ، انعام شاہ اور توشہ خانہ کی تفتیشی آفیسر کو عدالت لے کر جاؤں گا، جن کی وجہ سے میری بیوی 7 مہینے سے جیل میں ہے۔ 1 کروڑ 80 لاکھ کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ لگائی گئی۔ عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درخواست کرتا ہوں ملک اور خدا کے واسطے غیر سیاسی ہو جاؤ، کہنے سے کوئی غیر سیاسی نہیں ہوگا، اعمال سے ہوگا۔ عمران خان، ہمارے ہاں غیر سیاسی طاقتوں نے اس ملک میں اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیصلے کیے ہیں، آنے والے کچھ فیصلے بھی اس ملک میں غیر سیاسی طاقتیں ہی کرنے جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ پہلے بھی جس طرح سے کہا تھا نا 10 برس چلانے کا پلان ہے، تو اب بھی بالکل اسی انداز میں 10 برس چلانے کا پلان ہے، یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ معاملہ اب اس کے بعد نتاشا کے معاملے میں صلح نامہ ہو گیا ہے۔ 5.5 کروڑ کی رقم بتائی جا رہی ہے جو دیت کے لیے طے ہوئی ہے۔ آمنہ عارف، عمران عارف کے خاندان کے ساتھ اللہ کے نام پر معاف کر دیا گیا ہے نتاشا کو ضمانت دے دی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ نتاشا کے معاملے میں ہوا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نتاشا کا اس کیس سے جو معاملہ ہے وہ ختم، جو زخمی ہیں ان کے خاندان سے بھی مبینہ طور پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ ہوا کیسے ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے جو میری اس معاملے میں ایک متاثرہ شخص سے جو دیت ہے نا، میں پہلے دن جب تھانے کے باہر کھڑا تھا نا، تھانے کے باہر بہادر آباد پولیس اسٹیشن کے باہر اس گاڑی کے ساتھ، تب بھی میں نے وہاں سے ویڈیو کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرحومین کے لواحقین کا شرعی حق ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس پر نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن دیت ہمارے ملک میں ہوتی کیوں ہے؟ دیت ہمارے ملک میں اس لیے ہوتی ہے کہ ان لواحقین کو یہ بتایا جاتا ہے باضابطہ طور پر، اور اس کیس میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کا کچھ ہوگا نہیں، آپ صلح کر لیں۔ یہ ہر بار ہوتا ہے، یعنی مجید اچکزئی ہو گیا، کشمالہ طارق کی فیملی سے ہونے والا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ جو سینیٹر مشتاق دھرنا لے کر بیٹھے تھے وہاں جانے گئی ہیں، پھر شاہ رخ جتوئی ہو گیا، پھر اس کے بعد دیگر واقعات ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک سرکاری افسر کی گاڑی اس کی فیملی کے لوگ چلا رہے تھے، ایک نوجوان ڈیلیوری بوائے مر گیا تھا، یہ ہو گیا، تو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہے، ان کا کچھ بگڑے گا نہیں، صلح کر لیں۔ دیکھیں، یہ جو پیسے آپ کو دینے، یہ پیسے بہت ہیں، آپ نہیں لیں گے، آپ یہ پیسے نہیں لیں گے تو بھی ان کو بچ جانا، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، اس لیے آپ کو
یہ پیسے لے لینے چاہیے، یہ ہمارے ہاں سسٹم پورا بتاتا ہے. یعنی باضابطہ طور پر جا کر لوگ بتاتے، پولیس والے جنہوں نے مارا ہوتا ہے ان کے قریبی لوگ جا کر بتاتے، اور سسٹم اپنے طرز عمل سے بتاتا ہے کہ لے لو پیسے، ہمارے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو پھر لوگ پیسے لے لیتے ہیں. یہ ہمارے اس ملک میں بار بار ہوا ہے، یہ ہوتا ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کیس میں چونکہ میری جو آمنہ عارف کا خاندان ہے اس کے لوگوں سے بھی مسلسل بات چیت ہو رہی تھی. جو زخمی ہونے والا ہے، جو ہل پارک ہاسپٹل کراچی کے پاس جو یونائٹڈ ہاسپٹل ہے ہل پارک کے پاس، وہاں پر یونائٹڈ ہاسپٹل میں جو زخمی تھا عبدالسلام، اس کے خاندان کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی. اب ان میں سے کس نے مجھے یہ بات کہی، وہ چونکہ خود بنا کر چکے تو میں یہ نام نہیں لیتا، لیکن میں حلفیہ یہ بات کر رہا ہوں. اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ہم پر بہت دباؤ ہے. ایک جملہ مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں ان نون گاڑیوں نے ہمارا پیچھا کیا ہے. دوسرا جملہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ ہمیں بات کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. تیسرا جملہ وی آر ناٹ آفٹر منی، یہ جملہ بھی میں نے سنا تھا. اب اس کے بعد یہ ہو گیا ہے، یہ سسٹم جو ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے اس ملک میں. ہر بار جو لواحقین ہیں ان کا قصور نہیں ہے. یہ جو سسٹم کبھی بھی ڈیلیور نہیں کرتا نا، اور یہ آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ جو طاقتور ہیں انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، تو اس لیے لواحقین بیچارے ڈرے سہمے مجبور ہوتے ہیں. یہ پورا میں آپ ذمہ دار ہیں. ایک شمع جلانے کا معاملہ ہوا تھا اس جگہ پر جہاں نتاشا نے مارا تھا ان لوگوں کو، 10 لوگ بھی نہیں تھے وہاں پر. تو اگر اس خاندان کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے دکھاتے، انہیں یقین ہوتا، اگر یہ طاقتور لوگ اس ملک کے باقی یہ کھڑے ہو کر دکھاتے اور بتاتے کہ ہم دیں گے، تمہارے خاندان کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے، دیت کے پیسے ریاست دے دے گی، اس کو نہیں چھوڑے گی، تو یہ لوگ نہیں ایسے کریں گے. اب ایک بار پھر ان طاقتوروں کو، لینڈ کروزر والوں کو، ہمر والوں کو، رینج روور والوں کو، ویگو ڈالے والوں کو یہ ایک بار پھر نوید ہو کہ تم دندناتے پھرو، کچلتے پھرو، مارتے پھرے، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹتے پھرو، کسی کا باپ بھی تم سے نہیں پوچھ سکتا اس ملک میں. ایک بار پھر یہ پیغام ان کو اطمینان کے ساتھ اس ملک کے سسٹم نے دے دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس کی سیاسی جماعت کے ساتھ، ایک عام آدمی کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان طاقتوروں کے تلوے چاٹتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ پچھلے دور میں بھی ہوتا، پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت بڑی تعداد میں یہ سب چیزیں ہوئی تھیں، اب بھی ہو رہی ہیں. عمران خان ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ اس ملک میں جائیداد لا کر اس ملک میں تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے. غلطیاں اس نے بھی کی ہیں، لیکن ایک وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ بھی رہا ہے، دو اس نے اگر کچھ غلطیاں کی بھی تھی تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کی غلطیوں کی مقدار باقیوں سے کم تھی، اور اس نے اس ملک میں کم از کم اپنی جائیداد لا کر اس ملک سے اپنا خلوص باقیوں کے مقابلے میں ثابت کیا ہے. جیل میں بیٹھ کر وہ ان تمام لوگوں کے خلاف لڑ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ احمد نورانی صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے. احمد نورانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کے فیض حمید سے رابطے تھے. نواز شریف جب لندن گئے تو فیض حمید اس سارے آپریشن کو خود لیڈ کر رہے تھے. میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ مریم نواز فیض حمید کی بینیفیشری ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ طاقتوروں کے تلوے چاٹتے ہیں ہمارے سیاستدان، غیر سیاسی قوتوں کے ہمارے سیاستدان کاسا لیس بنتے ہیں، ان کے آگے بھیک مانگتے ہیں. تو اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. جنرل فیض حمید کے بارے میں جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بار فہد شہباز کے ساتھ، ایک بار فرخ شہباز وڑائچ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بتایا تھا کہ سلیمان شہباز انکل کہتے تھے، فیض انکل. فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ادھر بھی سیٹنگ کر رہے تھے، ادھر بھی سیٹنگ کر رہے تھے. ان کو آرمی چیف بننا تھا، ان کو بعد میں پیوٹن بننا تھا. یہ دعوے آپ سنتے، ان تمام دعووں کو ایک طرف کیجئے، لیکن بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے واقفان حال یہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید ہر ایک کے ساتھ یس رکھے ہوئے تھے. ان کے ساتھ خود کیا ہو رہا ہے میں اور آپ اس وقت وٹنس کر رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.